This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। तहज़ीब टीवी पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़मरीन फ़ारूक और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अहकाम रमज़ान। नाज़रीन, मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती तौहीद कासमी साहब। आइए हम और आप मिलकर इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम कहते हैं अपने मेहमान का। जी मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, आपका इस्तकबाल है, खैर मक़दम है हमारे प्रोग्राम में। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फिद्दारैन। जी मुफ्ती साहब, पहला सवाल मैं यही रखूँगी कि रमज़ान के महीने में रोज़ेदार के लिए किस किस्म के इनामात हैं? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने दो किस्म के इनामात का तज़किरा फ़रमाया। एक इनाम रोज़ेदार के लिए ये कि अल्लाह तबारक व तआला को रोज़ेदार के मुँह की बू मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा है। यानी रोज़ेदार जब रोज़ा रख कर भूखा प्यासा रहता है, उसके मैदे के अंदर कुछ अबखारात उठते हैं और मैदे के अंदर खाली होने की वजह से जो बू उठती है, उसको अल्लाह तबारक व तआला मुश्क से भी ज़्यादा पसंद फरमाते हैं। यह अल्लाह तबारक व तआला का एक बड़ा इनाम है। दूसरा इनाम अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत में ये रखा है कि अल्लाह ने फरमाया, हदीस कुदसी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, अस्सौमु ली व अना अजज़िउ बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ख़ुद रोज़े का बदला दूँगा। यह बाज़ रवायत के मुताबिक अस्सौमु ली व अना उजज़िउ बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ख़ुद रोज़े का बदला हूँ। तो दूसरा इनाम अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा, अल्लाह तबारक व तआला की क़ुर्बत, अल्लाह तबारक व तआला का ख़ुद बदला देना, या अल्लाह तबारक व तआला को का ख़ुद अपने आप को बदले में जो है पेश करना, ये अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा इनाम है। अगर हम देखें, गौर करें, तो दुनिया के अंदर हम जितने भी इबादतें करते हैं, चाहे नमाज हो, चाहे ज़कात हो, या इसी तरीक़े से दीगर इबादत हों, उन तमाम का बदला देते तो अल्लाह ताला ही है, लेकिन बीच में वास्ता फ़रिश्ते होते हैं कि फ़रिश्तों के ज़रिए इनका बदला दिलवाते हैं। और कल क़यामत के दिन भी यही मामला होगा कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों के ज़रिए उसका बदला दिलवा देंगे। लेकिन रोज़ा ऐसी इबादत है कि अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला जो है अपने हाथों से देंगे और अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर फ़रिश्तों के वास्ते के डायरेक्ट देंगे। जी। इसी तरीके से एक और इनाम हमें अहादीस में मिलता है रोज़ेदारों के लिए, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में एक मख़सूस दरवाज़ा रखा है जिसका नाम बाब रैयान है। उसमें से सिर्फ़ रोज़ेदारों का दुखूल होगा। तो ये तीन तो बड़े बड़े इनामात हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, बाकी छोटे इनामात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो होंगे वो अलग हैं। जी मुफ्ती साहब, वो उसके बारे में मज़ीद और बाद में रहनुमाई आपसे हासिल करेंगे। हमारे साथ दो कॉलर हैं। पहले मोहम्मद शरीफ साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। जी मोहम्मद शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल मेरा बयान मुफ्ती कीजिए। साहब से दो सवाल है। फरमाइए। एक सवाल मेरा ये है, मेरे नबी तरावी की नमाज कितने रकात पढ़े और पूरे महीने पढ़े रमज़ान के? एक सवाल ये। और दूसरा, माह रमज़ान के मुबारक रोज़ो मेरे नबी के ऊपर नाजिल हुए और वो रोज़ा अगर मैं भूखा रह गया तो उनका मकसद हो गया और या मेरी इबादत हो गई? मेरे को इस जानकारी दे दीजिए अच्छे से आप। जी जी मुफ्ती साहब। पहली बात तो यह कि तरावी की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात पढ़ी है और 3 दिन पढ़ी हैं, 3 रातें, यानी कि ये कह लीजिए कि 3 रातें पढ़ी हैं। चौथी रात में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जमा हुए तरावी की नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नहीं हुए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में जब देखा कि सहाबा किराम जमा हैं और इंतज़ार में हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए। बाद में आपसे पूछा गया, आपने बतलाया कि मैं इसलिए नहीं आया कि कहीं ये तरावी की नमाज तुम्हारे ज़ौक़ को देखकर फ़र्ज़ ना कर दी जाए, ज़रूरी करार ना दे दी जाए, इसलिए मैं चौथी रात में हाज़िर नहीं हो सका। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर शफ़क़त है और रहमत है। रहा मामला उसके बाद का, तो हम देखते हैं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन तमाम के तमाम इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे,
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تو چونکہ بہت مختصر بھی تھا اور کچھ حالات ایسے تھے جنگی کہ جن کی وجہ سے موقع زیادہ نہیں مل سکا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ اجتماعیت کے ساتھ، انفرادی تو یعنی الگ الگ چھوٹی چھوٹی جماعت بنا کر صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی پڑھا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ایک مصلی پر جمع فرما دیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ پوری امت اس بات پر متفق رہی اور کہ تمام صحابہ متفق رہے کہ تراویح کی 20 رکعت ہے اور پورے مہینے ہے اور مستقل ہے۔ چند سالوں سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 20-30 سال سے یا 20-30 کہہ رہا میں 100-200 سال سے یا 300 سال سے یہ چند لوگ اس طرح کے کھڑے ہوئے جنہوں نے 8 رکعت تراویح کا کہنا شروع کیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ تمام امت اتنے سال تک، یعنی صحابہ بھی نعوذ باللہ من ذالک گمراہی پر جمع ہو گئے، اس کے بعد تمام امت گمراہی پر جمع ہو گئی۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہمارا وجود رکھتا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ 20 رکعت تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسی لیے تمام صحابہ اس پر متفق رہے اور تمام امت آج تک متفق رہی سوائے چند اب کے لوگوں کے۔ جی، اور دوسرا کیا تھا ان کا؟ نبی پر روزے کے تعلق سے دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، بھوکا رہنا مقصد نہیں ہے، اصل تو اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرما دیا کہ تمہیں صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک جو ہے بھوکا پیاسا رہنا ہے، یعنی کھانا پینا نہیں کھانا، جمع نہیں کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اصل ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے یہ حکم بیان کیا۔ ویسے اگر کوئی بھوکا پیاسا رہ لے، روزے کی نیت نہ ہو تو وہ ضائع ہے، بیکار ہے، اور اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو اصل تو مقصد اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر روزے کی نیت کر کے وہ بھوکا پیاسا رہے گا، جمع سے بچے گا، تو انشاءاللہ اس کو اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ عائشہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی عائشہ صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال بیان کیجیے۔ حضرت میرا ایک سوال ہے۔ جی فرمائیے۔ محلے میں عورتوں کو جمع کر کے ہمیں حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ کیسا پڑھ سکتی یا نہیں؟ اور ایک سوال ہے۔ جی فرمائیے۔ عورتوں کی تراویح چک گئی تو اسے گناہ ہے کیا؟ اس لیے پھر قضا کر سکتی کیا؟ ٹھیک ہے، رہنمائی فرمائیں گے۔ جی مفتی صاحب آخری سوال سے شروع کرتے ہیں۔ جی دیکھیے، تراویح کی نماز عورتوں کے لیے بھی اسی طریقے سے سنت مؤکدہ ہے جس طرح مردوں کے لیے ہے، لیکن مخصوص ایام میں جس طریقے سے عورتیں روزہ نہیں رکھ سکتی، اسی طریقے سے تراویح بھی نہیں پڑھ سکتی، اور تراویح کی قضا نہیں ہے، تو اس لیے بس ان دنوں کی اور عورت کے لیے معاف ہے۔ جب پاک ہو جائیں تو پھر اپنی تراویح شروع کر دیں، تراویح کی قضا نہیں ہے۔ البتہ روزوں کی قضا ہے، جس طریقے سے نماز کی قضا نہیں ہے۔ فرض نمازیں جو عورت کے مخصوص ایام ہیں اس میں جو چھوٹ جاتی ہیں تو ان کو بعد میں قضا نہیں کرنا پڑتا، اسی طریقے سے تراویح کا معاملہ ہے کہ قضا ویسے بھی نہیں ہے اور ان کی اس لیے بھی نہیں ہے۔ لیکن روزے چونکہ رمضان کا صرف پورے سال میں 1 مہینہ ہے تو روزوں کی قضا بعد میں کرنی پڑے گی۔ جی مفتی صاحب، ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ محلے میں کچھ عورتیں جمع ہو کر حدیث پڑھ سکتی ہیں، صحیح ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں، پڑھ سکتی ہیں، اگر پڑھنے والی سمجھدار ہے اور وہ سمجھتی ہے، صحیح بات کو سمجھا سکتی ہے، تو بالکل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ اس سے نفع ہی حاصل ہوگا اور عورتوں میں بھی دین کا جذبہ پیدا ہوگا، جس سے دین حاصل کرنے کا، علم حاصل کرنے کا شوق ان کے اندر پیدا ہوگا۔ جی مفتی صاحب، ذکر چل رہا تھا روزے داروں کے انعامات کا۔ جی، روزے داروں کے انعامات کے تعلق سے میں نے 3 باتیں آپ کو بتلائی تھیں۔ پہلا انعام، روزے دار کے منہ کی بو یا روزے دار کے معدے کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ دوسرا انعام، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو روزے کا بدلہ خود دیں گے، فرشتوں کا واسطہ نہیں ہوگا، یا اپنے آپ کو بدلے میں دیں گے، یعنی اپنی رضا دیں گے۔ اور تیسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہ روزے داروں کے لیے اللہ نے جنت میں ایک مخصوص دروازہ رکھا ہے، مخصوص گیٹ ہے جس سے روزے داروں کا دخول ہوگا۔ یہ بڑے انعامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزے داروں کے لیے، ورنہ تو ہمیں یہاں تک ملتا ہے روایتوں کے اندر کہ روزے دار جب روزہ اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے
تو اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں اور خشکی کے جانور تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزے دار ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جو بھی مانگتا ہے اللہ سے، جو طلب کرتا ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے. خصوصاً افطار کا جو وقت ہوتا ہے، جس وقت انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت کی دعا کے بارے میں آتا ہے کہ روزے دار جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے انعامات ہیں. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے کتنا اجر دے گا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ایک بندہ جو خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، بیوی سے دور رہتا ہے، اور وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شایان شان انشاءاللہ اس کو قیامت میں نوازیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں بھی اعلیٰ مقام دیں گے. آمین آمین. محمد قاسم صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی قاسم صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال بیان کیجیے. جی میرے کو پتھری کی تکلیف ہے. جی ہاں، تو پتھری کے حساب سے میں روزہ نہیں رکھ سکتا. جی ہر سال ایسا ہی یہ تکلیف اور جاری رہتی ہے. رمضان کے مہینے میں تاکہ یہ لاسٹ 4-5 سال سے ایسا ہی ہوتا ہے. علاج تو کرا رہے ہیں رمضان کے مہینے میں ہی رہتا، بلا رمضان کے نہیں ہوتا؟ نہیں، رمضان کے مہینے میں یہ کیوں گرمی کی موسم بھی آ جاتی ہے نا، پانی کی بھی تکلیف رہتی ہے، اس حساب سے بھی یہ دکھا بڑھ جاتا ہے. جی جی مفتی صاحب. دیکھیں ویسے تو پتھری کا معاملہ یہ ہے کہ ہر ایک کا معاملہ الگ الگ ہوتا ہے، اس میں کوئی خاص کیفیت ہم نہیں بتا سکتے. آپ اپنی کیفیت کو بخوبی جانتے ہیں. اگر واقعی یہ معاملہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کو پانی نہ پینے کی وجہ سے پتھری کا درد بڑھ جاتا ہے، تکلیف بڑھ جاتی ہے، کچھ اس طرح کا معاملہ ہے، تو پھر گنجائش ہے آپ کو کہ آپ روزہ اب نہ رکھیں، قضا کر دیں. بعد میں جب سردی کا موسم ہو، اس وقت پانی کی زیادہ ضرورت بھی نہیں پڑتی، اس وقت آپ روزے قضا کر لیں اور بعد میں روزے رکھ لیں. اور اگر ایسا نہیں ہے، درد نہیں بڑھتا، تو پھر آپ روزے رکھ لیں. جی مومنہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی مومنہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال بیان کیجیے. مفتی صاحب میرے شوہر روزے سے تھے، شوگر کے پیشنٹ تھے انہوں. جی صبح میں ان کی طبیعت بگڑ جا کو روزہ توڑی، کیا کفارہ دینا پڑتا ہے؟ 60 پر 5 سال ان کی عمر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی مفتی. صبح میں روزہ توڑی انہوں، کیا کفارہ دینا پڑتا ہے؟ جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی رہنمائی فرمائیے مفتی صاحب. جی مفتی صاحب. دیکھیں بیمار آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، پھر بھی اگر روزہ رکھ لیتا ہے اور عذر کی وجہ سے وہ روزہ توڑ رہا ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا، بس قضا ہوگی. اگر تندرست ہو جاتا ہے تو، اور تندرست نہیں ہوتا تو فدیہ دے دے. اگر ایسا شخص بیمار آدمی بیماری کی وجہ سے روزہ توڑتا ہے تو اس پر کوئی گناہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا اور اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہوگا. بس یہی روزہ اس کا جو ٹوٹ گیا تو اس کا کفارہ ہوگا، یا باقی روزے جو چھٹیں گے ان کا کفارہ نہیں بلکہ فدیہ ہوگا اگر آگے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے تو، اور اگر ٹھیک ہونے کی امید ہے تو بعد میں قضا ہوگی. جی ایوب خان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی ایوب صاحب سوال بیان کیجیے. کبھی اپنے کو کھٹے ڈکارا آتی الٹی ایسا ہوتا ہے، تو یہ روزہ کیسا آپ کا روزہ کا مطلب؟ ٹھیک ہے. کیا کھٹی ڈکاریں آتی ہیں روزے میں، الٹی آتی ہے، تو یہ روزہ ٹوٹ جائے گا یا پھر روزہ رہے گا ان کا، یہ پوچھ رہا. دیکھیں خود بخود الٹی آنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یا کھٹی ڈکاریں آنے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کھٹی ڈکاریں عموماً زیادہ کھانے کی وجہ سے آتی ہیں، تو اتنا زیادہ سحری میں کھانا مکروہ ہے، اور پھر اس طریقے سے جو ہے پریشانی کا سبب بنے تو یہ مکروہ لکھا ہے، روزے کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے. اس لیے ہم کتنا بھی سحری میں کھا لیں پورے دن تو چلا نہیں سکتے، اونٹ تو ہے نہیں کہ جمع کر لیں پورے دن کا پانی اپنی گردن میں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ ہم کچھ بھوکا پیاسا رہیں، کچھ ہمیں بھوک بھی لگے کچھ پیاس بھی لگے، تو احتیاطاً بس جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھائیں، ضرورت سے زیادہ سحری میں نہ کھائیں. لیکن بہرحال اگر کسی سے غلطی ہو گئی اور دن میں کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں تو روزہ ٹوٹے گا نہیں. اسی طریقے سے قے آنے کی وجہ سے آدمی کو بیماری کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے، کسی اور وجہ سے بھی آ سکتی ہے، تو بہرحال اگر خود بخود قے آئی ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، کتنی بھی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جی
शकील साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। जी शकील साहब। शकील साहब का ले रही है जी, सवाल बयान कीजिए। सवाल बयान कीजिए। लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। आयशा साहिबा हमारे साथ लाइन पर हैं। जी आयशा साहिबा। हाँ, मुझे 2 सवाल करना था मुफ्ती साहब से। जी पहला फरमाइए। सवाल ये था हमारा कि कुरान शरीफ, जैसे मानी वाला कुरान शरीफ हम पढ़ रहे हैं, अब बीच में रमजान आ गया तो कुरान शरीफ छोड़ के, मानी वाला कुरान शरीफ छोड़ के हम दूसरा कुरान शरीफ शुरू कर सकते क्या रमजान में? जी ठीक है, ठीक है, मुफ्ती साहब रहनुमाई और फरमाइए। दूसरा सवाल हमारा था जी कि फरमाइए। हमको मतलब तबीयत खराब लगती रहती, ऐसा मेरा दुखता रहता, तो मेरे को कुछ ऐसा दुआ बता दीजिए जो हम पढ़ें तो हमारी तबीयत अच्छी लगे। जी जी मुफ्ती साहब। पहली बात तो ये है कि आप शुरू कर सकती हैं दूसरा कुरान, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तिलावत का ख़ास एहतमाम जो कि रमज़ान में होता ही है, तो तिलावत के तौर पर आप कुरान शुरू करके या जिस तरीके से भी आप पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला अजर व तवाब मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो दूसरी आपने परेशानी बताई है उसके लिए आप दुरूद शरीफ पढ़ा करें ज़्यादा, कोई सा भी दुरूद जो आपको याद हो कसरत के साथ पढ़ें, अल्लाह आपकी परेशानी दूर फरमा देगा इंशाअल्लाह। जी मुर्शिदा साहिबा हमारे साथ जयपुर से लाइन पर हैं। जी मुर्शिदा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे 2 वालेकुम सवाल हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम पहला वबरकातुहू। सवाल तो मेरा ये है, जैसे हम नमाज में कोई भी ऐसी सूरह पढ़ते हैं जिसमें सजदा आता है, जैसे इकरा वगैरह, तो हमें क्या नमाज के अलावा भी सजदा तिलावत करना है या उसी में ही हो जाएगा? और दूसरा सवाल मेरा ये है, मैं ना एहतिकाफ में बैठी थी पिछले साल 10 दिन के, तो मेरा क्या 3 दिन का तो मुकम्मल हो गया था, लेकिन जो चौथे दिन होता है ना उसमें मुझे हैज आ गया था। अब उसकी कज़ा कैसे करनी है? 7 दिन मुझे फिर से एहतिकाफ में बैठना है या फिर आप बता दें कैसे करना है? अस्सलाम वालेकुम। जी मुफ्ती साहब आखिरी सवाल से शुरू करते हैं। जी देखिए, आप एक दिन की क़ज़ा कर लें बस, अभी रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, रोज़े भी चल रहे हैं, तो किसी एक दिन आप एहतिकाफ़ कर लें तो आपका वो जो टूटा था जिस दिन एहतिकाफ़, सिर्फ उसी दिन की क़ज़ा होगी, बाकी 7 दिन की नहीं होगी। एक दिन की क़ज़ा आपने कर ली तो काफ़ी हो जाएगा, बाकी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हिम्मत ताकत दे तो आइंदा रख लें, ले कोई आपके लिए फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, लेकिन अगर करना चाहें तो आखिरी आशिरा का फिर मौका आ रहा है उसमें कर लें, लेकिन इसके क़ज़ा का जहाँ तक मामला है तो सिर्फ एक दिन की क़ज़ा होगी। जी मुफ्ती साहब, इनका नमाज में ये सूरह पढ़ती हैं तो उसमें वो सूरह जो होती है सजदे वाली होती है, तो वो उसमें सजदा करें या अलग से सजदा? देखिए, सजदा तिलावत हमने अगर नमाज में पढ़ी है आयत सजदा, जी, तो नमाज ही में सजदा किया जाएगा उसका, नमाज के बाद सजदा नहीं होगा। अगर नमाज में हमने सजदा नहीं किया, किसी वजह से छोड़ दिया, भूल गए, तो बहरहाल बाद में सजदा उसका नहीं होता, उसका सजदा नमाज ही में होता है। इतना है, अगर भूल गए किसी वजह से आयत पढ़ने में, तो रुकू में हम अगर फ़ौरन जा रहे हैं उस आयत के बाद या 1-2 आयत के बाद, तो हम रुकू में नियत कर सकते हैं उसी की सजदे की, बाकी नमाज में ही सजदा होगा नमाज की तिलावत का। जी शकील साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। जी शकील साहब सवाल बयान कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी, ये अपने रोजे में उल्टी होने से रोजा टूटता है नहीं, कुछ डकार आने से, जी ठीक है, और कोई पेट सवाल? पेट में गड़बड़ होने से, तकलीफ से। ठीक है, देखिए, इन तमाम चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, गया आ जाए, उल्टी आ जाए, खुद ब खुद चाहे जितनी आ जाए उससे रोज़ा नहीं टूटता, डकारें आने से रोज़ा नहीं टूटता, पेट में कोई गड़बड़ी है उससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर आप दवाई लेते हैं, दवाई खाते हैं तो उससे रोज़ा टूटेगा, लेकिन अगर इतनी तकलीफ़ नहीं है, आप ऐसे ही कर लेते हैं या इंजेक्शन वगैरह से काम चल जाता है, तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा आपका। जी मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब एक सवाल और है मेरा कि किन अमाल से रोज़ा मकरूह हो जाने के खदशा रहता है? देखिए, बहुत सारे अमाल ऐसे हैं कि जिनकी वजह से रोज़ा मकरूह हो जाता है, यानी ऐसी चीज़ें जिनसे रोज़ा तो नहीं टूटता लेकिन उनका करना पसंदीदा नहीं है। रोज़े की हालत में जैसे आदमी मुंह में कोई चीज़ ले रहा है बिला वजह और उसे मुंह में घुमा रहा है या मुंह के अंदर ले रहा है, या इसी तरीके से धुआं वगैरह जानबूझकर ले रहा है, इससे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है।
اور اسی طریقے سے اگر روزے کی حالت میں آدمی جان بوجھ کر کچھ اس طرح کے عمل کر رہا ہے کہ جو اگرچہ بالکل حرام تو نہیں ہے لیکن پسندیدہ بھی نہیں ہے، تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ جی مفتی صاحب، ایان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی ایان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال بیان کیجیے۔ ہمارے 3 سوال ہے۔ جی فرمائیں۔ جب تراویح جب پڑھتے ہیں، جب 4 رکعت کے اندر دعا پڑھتے، 4 رکعت ہونے کے بعد جو دعا پڑھتے، اگر وہ نہیں آتی جی تو تراویح ہو جائیں گی، اور اگر اس کے بدلے کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں کیا؟ کوئی بات نہیں۔ جی دوسرا سوال ہے نفاق سے بری کا مطلب کس سے؟ تیز بولیے۔ جو دوسرا سوال ہے ہمارا، نفاق سے بری کا مطلب۔ نفاق سے بری، نفاق سے بری بول رہے ہیں۔ تیسرا سوال آپ کا کیا ہے؟ نفاق سے بری کا مطلب۔ نفاق سے بری کا مطلب آخری سوال سے۔ جی دیکھیے، بری کا مطلب ہونا ہے چھٹکارا، بری ہونا، چھٹکارا پانا، اس سے الگ ہونا۔ نفاق سے بری ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نفاق سے چھٹکارا دے دے گا اور وہ منافق نہیں ہوگا، یعنی مومن رہے گا پکا سچا، یا اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی توفیق دے دیں گے، نفاق سے اس کو بری فرما دیں گے۔ یعنی نفاق یہ ہوتا ہے کہ دل میں کچھ ہے، ظاہر میں کچھ ہے، ظاہر میں مومن، اندر جو ہے باطن میں یعنی دل سے وہ پکا سچا مومن نہیں ہے۔ یا عملی نفاق یہ ہے کہ جو ظاہر میں تو بظاہر مومن کہلاتا ہے لیکن ایسے عمل کرتا ہے جو منافقوں والے ہیں، تو یہ اس طرح کے عملی منافق کہلاتا ہے، تو اللہ اس سے بری کر دے گا، یعنی چھٹکارا دے دے گا، نفاق سے بچا لے گا اللہ تعالیٰ، یہ اس کا مقصد ہے۔ جی مفتی صاحب ایک سوال اور تھا ان کا، تراویح کے بعد کی جو 4 رکعت کے بعد کی دعا پڑھی جاتی ہے۔ جی دیکھیں، تراویح میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا يموت لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یہ دعا کوئی ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ تراویح میں جو بیچ میں وقفہ ہے، خاموش رہیں، کچھ نہ پڑھیں یا کوئی بھی ذکر کر لیں تب بھی معاملہ بن جائے گا، اور کچھ بھی نہ پڑھیں، خاموشی کے ساتھ تھوڑا سا وقفہ لے لیں تو تراویح کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ کچھ پڑھنا یا دعا ہی پڑھنا یہ کوئی لازم یا ضروری نہیں ہے۔ جی عریشہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہے۔ جی عریشہ صاحبہ سوال بیان کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی میرے نا الرجی ہو گئی 3 سال سے، میں بڑے پریشان ہوں، مجھے کوئی دعا بتائے اور میرے لیے دعا کریے۔ جی انشاءاللہ۔ جی الرجی ہو گئی ہے اور میرے جو شوہر ہیں وہ مطلب بہت غصہ آتا ہے ان کو، ذرا ذرا سی بات تو بہت گالیاں بکنے لگتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ ہاں جی جی مفتی صاحب دیکھیں، پہلے تو یہ ہے کہ آپ 41 مرتبہ درود شریف، 41 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ درود پڑھا کریں کثرت کے ساتھ غصے کے لیے، زیادہ جب وقتی طور پر غصے کو دور کرنے کے لیے تو اعوذ باللہ پڑھ لیں 7 بار، یا اپنی کیفیت کو بدل لیں، پانی پی لیں، یہ تمام کیفیتیں۔ اور ویسے مستقل طور پر غصے کو کم کرنے کے لیے آپ درود شریف کی کثرت کریں، درود شریف زیادہ پڑھا کریں، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ جو ہے آپ کے غصے کو نارمل کرے گا۔ جی مفتی صاحب فرزانہ خاتون صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی فرزانہ صاحبہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب سے میری 2 سوال ہیں۔ فرمائیں۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، کیا افطاری میں کسی غیر قوم کو ہم کھلا سکتے ہیں افطاری؟ اور دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب، جیسے ابھی روزہ میں بہت سارا نماز پڑھنا پڑتا ہے، تراویح کا بھی، تو کیا اوابین کا نماز چھوڑ دیں؟ ٹھیک ہے۔ جی رہنمائی فرمائیں گے مفتی صاحب۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر مسلم کو بھی، غیر قوم کو بھی افطاری بالکل کھلا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس سے ہو سکتا ہے کہ انسیت پیدا ہو، اچھی بات ہے، کھلانی چاہیے اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو بالکل۔ جہاں تک اوابین کا معاملہ ہے تو یہ کوئی فرض یا واجب تو ہے نہیں، نفل ہے، چاہے پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، مرضی ہے آپ کی۔ جی مفتی صاحب روزہ رکھتے ہیں لوگ تو زیادہ یہی سوچتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کا ہے، اس کا ہے، تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جھوٹ بولنے والے جو جھوٹ بولتے ہیں روزے میں بھی، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟
دیکھیے روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا یا اسی طریقے سے دیگر کوئی گناہ کرنا جو گناہ عام طور سے بالکل حرام ہے، عام زندگی میں بھی حرام ہے، تو روزے کی حالت میں تو وہ بدرجہ اولا حرام ہے۔ جھوٹ بولنا ہو، غیبت کرنا ہو، کسی پر بہتان لگانا ہو، یا اسی طریقے سے گالی گلوچ ہو، یا اسی طریقے سے اور اس طرح کی برائیاں ہوں، ان تمام سے بچنا جس طریقے سے عام دنوں میں ضروری ہے، روزے میں بدرجہ اولا اور بہت زیادہ اہتمام سے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا تھا کہ یہ پھٹتا کن چیزوں سے ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں کا تذکرہ فرمایا تھا۔ یعنی ہم یہ کہہ لیں کہ جو اس طرح کے اعمال ہیں گناہوں کے، انہی کی وجہ سے روزہ پھٹ جاتا ہے، اور جب روزہ پھٹ جاتا ہے تو روزے کے وہ برکات، وہ انوارات جو حاصل ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوتے۔ جی سچن صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی سچن صاحب سوال بیان کیجئے۔ وسیم صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سوال بیان کیجئے۔ مولانا صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں، السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام، سوال بیان کیجئے۔ مولانا صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو ہم روزہ کھولتے ہیں اس میں دعا پڑھتے ہیں اللہم انی لقسم، تو یہ روزہ کھولنے سے پہلے کی دعا ہے یا بعد کی؟ جی ٹھیک ہے، رہنمائی فرمائیں گے جی مفتی صاحب۔ دیکھیے دونوں جگہ پڑھی جا سکتی ہے، پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، بعد میں بھی، بعد میں زیادہ افضل ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر کے روزہ افطار کر لیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، تو دونوں طریقے سے درست ہے، لیکن زیادہ بہتر بعد میں پڑھنا ہے۔ جی مفتی صاحب ذکر ہے رمضان کا، تو رمضان میں میرا ایک چھوٹا سا آپ سے سوال ہے جس میں تفصیل سے جانکاری حاصل کرنا چاہوں گی کہ مفتی صاحب رمضانوں میں شیطان کو کیوں قید کر لیا جاتا ہے؟ دیکھیے یہ بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کی شفقت ہے بندوں پر، اللہ کا انعام ہے بہت بڑا کہ اللہ تبارک و تعالی اتنے بڑے دشمن کو قید کر دیتا ہے تاکہ ہمیں نیکیاں کرنا آسان ہو جائے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا آسان ہو جائے، اللہ سے معافی مانگنا آسان ہو جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا آسان ہو جائے، اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جانا آسان ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے، اللہ کی شفقت ہے، اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شیطان کو قید کر دیتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اور انسان کو شیطان جو ہے بہکاتا رہتا ہے اور ہمیشہ گمراہی کی طرف اور اللہ کی نافرمانی کی طرف ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ اس کو قید کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنے زور نہ لگائے اور انسان کو گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کا کرنا آسان ہو جائے۔ رہا معاملہ یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور بالکل حقیقت بھی ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ روزہ بھی رکھتے ہیں پھر بھی گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، ناپ تول میں بھی کمی کرتے ہیں، اسی طریقے سے دیگر گناہ بھی کرتے ہیں۔ تو جب شیطان قید ہو گیا تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا بھی بتلا دیا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، نفس ہمارا اتنا قوی ہو چکا ہوتا ہے کہ شیطان تو قید ہو جاتا ہے لیکن نفس ہمارا بے مہار ہو جاتا ہے، اور ہم نفس کی غلامی کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو رمضان میں بھی نہیں چھوڑ پاتے۔ ہمارا نفس ان چیزوں کا خوگر ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے ہم ان چیزوں میں پھر بھی ملوث رہتے ہیں باوجود روزہ رکھنے کے بھی۔ جی مفتی صاحب انور جاوید صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی انور صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں قضاء عمری کے تعلق سے میں سوال ہے میرا، جس طرح تو قضاء عمری ادا کی جاتی ہے فجر کے ساتھ، ظہر کے ساتھ، اور عصر کے تو عصر کی نماز کے بعد سجدہ کرنا نہیں ہے، الاؤڈ نہیں ہے، تو عصر کی نماز قضاء عمری عصر کی نماز کس طرح ادا کرے؟ رہنمائی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ عصر کے بعد سجدہ الاؤ نہیں ہے، نماز کے بعد بالکل سجدہ عصر کے بعد بھی جائز ہے۔ آپ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، نماز جنازہ میں تو سجدہ نہیں ہے لیکن سجدہ تلاوت آپ کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے قضا نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، تو یہ غلط فہمی ہے۔ عصر کے بعد بھی سجدہ تو کر سکتے ہیں لیکن نفل پڑھنا منع ہے، نفل نہیں ہے کوئی عصر کی نماز کے بعد۔ دوسری بات آپ کا یہ کہنا کہ جو نماز چھٹی ہے اسی وقت میں ادا کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ وقت یعنی موجودہ نماز کو، حال کی نماز کو تو اپنے وقت پر پڑھنا ہے، لیکن جو چھٹی ہوئی نماز ہے
اس کو کسی وقت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. آپ عشاء کی نماز فجر میں پڑھ لیں, ظہر کی فجر میں پڑھ لیں, مغرب کی ظہر میں پڑھ لیں, عصر میں جو ہے کوئی اور سی نماز پڑھ لیں آپ, فرض نماز تو بالکل پڑھی جا سکتی ہے, کوئی دقت نہیں ہے. ہر نماز کا اپنے وقت میں ہونا ضروری نہیں ہے قضا نماز کا. ہاں وقتی نماز کا جو حالیہ نماز ہے اس کا اپنے وقت پر ہونا ضروری ہے. جو چھٹ گئی تو اس کا تو حکم یہ ہے کہ جلد از جلد اس کو ادا کر لیں. تو فجر میں بھی ادا کر سکتے ہیں کوئی سی بھی نماز, ظہر میں بھی کوئی سی بھی نماز ادا کر سکتے ہیں, عصر کے بعد بھی, مغرب سے پہلے بعد میں بھی, عشاء میں بھی. قضا نماز کبھی بھی ادا کی جا سکتی ہے. جی مفتی صاحب. صدام پٹیل صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی صدام صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال بیان کیجیے. کہ غیر مسلم روزہ رکھنا کیا سنت ہے؟ غیر مسلم ہے تو روزہ رکھنا ان کو, روزہ رکھتے ہیں. ہاں روزے رکھنے کا ان کو تو کیسا جی سنت طریقہ کیسا, کیا اسلام طریقہ کیسا؟ ٹھیک ہے رہنمائی فرمائیں. دیکھیے اصل تو اسلام کے مکلف اور اسلام کے احکام کے مکلف ایمان والے ہیں, غیر ایمان والے اس کے مکلف ہی نہیں ہیں. اگر وہ رکھتے ہیں تو ان کا اپنا عمل ہے. اصل تو روزے کا طریقہ سب کے لیے وہی ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا جماع وغیرہ سے رکنا ہے, اور گناہوں سے بھی رکنا ہے. گناہوں سے تو ہمیشہ ہی رکنا ہے, تو بہرحال ان چیزوں سے کنٹرول کرنا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ایمان والوں کے لیے ہے, اور ایمان والوں کو لازم ہے کہ روزہ رکھیں. اگر بیمار نہیں ہے, مسافر نہیں ہے, تو بالکل ان کے اوپر روزہ رکھنا لازم ہے. غیروں کے اوپر لازم نہیں ہے. وہ اگر رکھتے ہیں تو اللہ انہیں ان کے اعتبار سے جو ہے کیا معلوم ہدایت دے دے, یا اللہ تعالیٰ ان کو کچھ انعام دنیا میں دے دے, اگرچہ آخرت میں تو کچھ نہیں ہے. جی طیبہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. جی طیبہ صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال بیان کیجیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے عمرے کے لیے جو پہلے ہفتے میں گئے ہوئے ہیں ہمارے بھائی, جی تو مطلب وہاں پر روزہ ایک دن پہلے ہوا ہے, جی اب وہ ابھی لوٹ کر آئیں گے 5 تاریخ کو, جی تو جو مطلب جو روزہ مطلب ایک دن پہلے رکھا ہے, تو یہاں پر جیسے چاند جمعے کو ہوا روزہ ہے, تو کیا وہ روزے اگر وہاں پر ان کے حساب سے 30 روزے ہوں گے, تو کیا وہ آخری روزہ چھوڑا جائے گا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مسئلے سے ایک بار پھر کیا تھا میں نے, کہ جیسے جو زکوٰۃ نکالیں, اگر اپنا بہن بھائی قرض میں ڈوبا ہے اور حالات اچھے نہیں ہیں, تو کیا زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے تحفے کے طور پہ؟ مطلب ان کو دل آزاری بھی نہ ہو ان کی, اور مطلب ان کو تکلیف بھی نہ ہو کہ زکوٰۃ, معلوم ہے زکوٰۃ جو ہے اپنے مال کا وہ صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے, ہمیں بھی معلوم, اور وہ اس چیز کو مطلب ان کو اگر ظاہر کر کے دیں گے تو وہ لیں گے نہیں. جی تو کیا کرنا چاہیے, دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اور ایک سوال میرا صرف نماز کے وسوسے سے ہے کہ نماز پڑھتے ٹائم وہ اکثر کر خیال کتنی بھی اس طرف دھیان لگاؤ, جبکہ الحمدللہ اجتماع وغیرہ کرتے ہیں, لیکن وہ دھیان آتا ہے کہیں کوکر تو نہیں چڑھا ہے, کہیں وہ تو نہیں ہے. تو یہ وسوسے جو ہے کبھی نہ کبھی آ جاتے ہیں. اور نماز میں جیسے مان لیا 2 رکعت پڑھ کے اتحیات پڑھی, درود ابراہیم بھی پڑھ لیا, اور پھر اچانک یاد آ رہی 2 باقی ہیں, تو پھر وہ سجدہ سہو کر لیتے ہیں, تو نماز مکمل ہو گئی یا نہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, جب خزانہ ہوتا ہے تو چور بھی ڈاکہ ڈالنے آتا ہے. چور آتا ہے, ضرور آتا ہے. جب ایمان ہے تو یہ خیالات اور یہ تمام چیزیں آئیں گی, لیکن یہ ہے کہ جان بوجھ کر نہیں لانا, بہت زیادہ نہیں, کوشش کرتے رہیں بچنے کی. پھر بھی اگر آ رہے ہیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے, پھر آپ ٹینشن لینا چھوڑ دیں, اس کی ٹینشن نہ لیں. جب ایمان ہے تو ڈاکہ ڈالنے والے شیطان یا نفس اس طرح کریں گے. اسی طریقے سے جب خزانہ ہوگا تو چور آئے گا, تو اپنے آپ کو تحفظ کرنے کی کوشش کریں, اپنی کوشش پوری کریں, باقی اللہ معاف کرنے والا ہے, کوئی دقت نہیں ہے. جی مفتی صاحب طیبہ خان کی کال کا میں ان کے سوالات تھے کہ بہن بھائیوں کو وہ معذور ہیں تو ان کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں یا نہیں دے سکتی؟ جی دیکھیے بہن بھائی اگر مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, اور زکوٰۃ دیتے وقت ان سے یہ کہنا کہ یہ زکوٰۃ ہے ضروری نہیں ہے. آپ تحفہ کہہ کر, ہدیہ کہہ کر, یا بس یوں ہی گفٹ میں کسی بھی شکل میں آپ ان تک پہنچا دیں, ان کو مالک بنا دیں, تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. سگے بہن کو, سگے بھائی کو بھی اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, کوئی دقت نہیں ہے, دے سکتے ہیں آپ.
جی مفتی صاحب، ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ ان کے بھائی عمرے پہ گئے ہیں، تو جب وہ گئے تو وہاں پر سعودی کا پہلا روزہ تھا، اور جب وہ واپس آئیں گے تو یہاں انڈیا کے روزے ہوں گے، تو وہ کیا ایک روزہ چھوڑ سکتے ہیں یا رکھیں ان کو؟ نہیں دیکھیں، روزے رکھیں گے وہ پورے رکھیں گے۔ 30 روزے جب ہو جائیں گے تو ان کے روزے اگر جیسے 30 مکمل ہو جاتے ہیں، 31واں روزہ چونکہ یہاں عید نہیں ہوگی تو اس لیے وہ نفل کے طور پر اس روزے کو رکھ سکتے ہیں۔ عید کے دن روزہ رکھنا تو منع ہے، لیکن یہاں کے اعتبار سے جو وہ نفل کے طور پر اس کو رکھ سکتے ہیں، اور عید یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہی منائیں گے، وہ وہاں کے ساتھ نہیں منائیں گے۔ جب یہاں آ گئے تو اب ان کی عید یہاں کے ساتھ ہوگی۔ جی بے شک۔ ریاض الحق جے پور سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ریاض الحق صاحب، سوال بیان کیجئے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے آنکھ میں گلوکوما ہے جی، اور روزے کی حالت میں ابھی دوا نہیں ڈال رہا ہوں جی، لیکن میں دوا ڈال سکتا ہوں کہ نہیں؟ روزے میں دوائی ڈال سکتے؟ کیونکہ مجھے کم سے کم 5-6 سال سے یہ ہے، اور میں 5-6 سال سے بہت پریشان ہوتا ہوں اس کی وجہ سے، تاکہ میری آنکھ کے اندر جو گلوکوما ہے اس کی دوا کنٹینیو ڈالنی پڑتی ہے، دن میں بھی 3-4 مرتبہ ڈالنی پڑتی ہے، لیکن ابھی میں رات میں ہی ڈال رہا تھا، لیکن ابھی کچھ 2 دن پہلے میں نے آپ کا پروگرام سنا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ روزہ کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں۔ پھر میں نے تحقیق بھی کی اور بھی جگہ، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ڈال سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ معلوم کرنا کہ حناف کے نزدیک کیا اس کا کیا مسئلہ ہے؟ جی بالکل، احناف کے نزدیک آنکھ میں دوا ڈالنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھ میں دوا ڈال سکتے، اگرچہ اس کی تراوٹ حلق میں محسوس کیوں نہ ہو، پھر بھی روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، تو بالکل آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو ہمت و طاقت دے، ماشاءاللہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو دوا آپ دن میں بھی ڈال سکتے ہیں آنکھ میں، کوئی دقت نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، ایک سوال ہے میرا آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے کچھ واقعات ہمیں بیان کیجئے کہ وہ کس طرح سے رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کیا کرتے تھے۔ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کا معاملہ تو یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند نظر آتا تھا اور وہیں سے دعا شروع فرما دیا کرتے تھے، اللہم بلغنا شعبانہ، کہ یا اللہ اللہم بارک لنا شعبانہ وبلغنا رمضانہ، کہ یا اللہ ہمیں شعبان میں اور رجب میں برکت عطا فرما اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرما۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو رمضان المبارک سے پہلے آپ کمر کس لیا کرتے تھے، یعنی یہاں روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے تہبند کو مضبوطی سے باندھ دیا کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ عبادتوں کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ شعبان میں بھی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور پھر رمضان کے آمد سے پہلے صحابہ کرام کو خطبہ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں پوری تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ دیکھو تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے جس کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا، جس کی راتوں کو اللہ تعالیٰ نے جس کی تراویح کو سنت قرار دیا تمہارے لیے، اور اس کا معاملہ یہ ہے وہ مہینہ ایسا برکتوں والا ہے، ایسی رحمتوں والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں خصوصی انعامات ہوتے ہیں، خصوصی رحمتیں ہوتی ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی رزق کا متلاشی کہ اس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی جو ہے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ اس کو معاف کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے اوپر ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس مہینے میں ایک فرض کا اللہ تبارک و تعالی 70 فرضوں کے برابر ثواب عنایت فرماتے ہیں، اور ایک نفل کا ثواب اللہ تبارک و تعالی فرضوں کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے خطبہ دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل سے وضاحت کے ساتھ صحابہ کرام کو متنبہ کیا تھا کہ دیکھو یہ مہینہ کتنا اہم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات جب ہم رمضان المبارک میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری رات آپ نماز میں گزار دیتے تھے، پوری رات آپ اللہ کے لیے ایک رکعت میں کھڑے ہو کر پورا قرآن یا کثرت سے قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یعنی انفرادی طور پر۔ یہ تراویح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی تھی، پھر اس لیے نہیں پڑھائی کہ فرض نہ ہو جائے، لیکن ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی بھی بڑی لمبی نماز رمضان المبارک میں پڑھا کرتے تھے، اور سحری جب کھاتے تھے صحابہ کرام کو دعوت
دعوت دیتے کہ آؤ برکت والا کھانا کھا لو۔ اسی طریقے سے افطار کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اعمال و افعال کو دیکھیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور بھی زیادہ اہم ہو جاتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے سال ہی رات میں عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی اکثر ایام بیس کے اور ویسے روزے رکھتے رہتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں آ کر کے آپ اور زیادہ جو ہے اہتمام فرماتے تھے، صحابہ کرام کو توجہ دلاتے تھے، اپنے گھر والوں کو توجہ دلاتے تھے، اور یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے جو ہے خصوصی طور پر فرماتے تھے، اور یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کو باریکی سے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا اور خود عمل کر کے دکھلایا، جو ہمارے لیے کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، اگر آدمی چاہے تو بالکل آسان ہے۔ اور روزہ تو اتنی اہم عبادت ہے اور اتنا قیمتی معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ پسند میرے خیال میں اور عبادت ہو۔ جی مفتی صاحب، مزید اور رہنمائی آپ کی حاصل کریں گے اسی موضوع پر۔ ہم ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی قدسیہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی قدسیہ صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال بیان کیجیے۔ جی میں نا پنجاب سے بول رہی ہوں، تو میں تیز بولیے تھوڑا۔ ہاں جی، میری کچھ نہیں، میری آواز تھوڑی جی خراب ہوئی ہے۔ میں تراوی کلی پڑھ سکتی ہوں؟ بھی میں کلی ہوں، ساڈا گھر کلا ہے تے روزے رکھنی ہے، بھی رات نوں میں تراوی کلی پڑھ سکتی ہوں؟ کہ مینوں دعا نہیں آؤندی، میں ضرور شریف پڑھ لینی ہے 11 بجے۔ قدسیہ صاحبہ مجھے آپ کا سوال نہیں سمجھ آ رہا ہے، آہستہ آہستہ بولیں، تھوڑا سا تیز بولیں۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ پا رہی، تراوی پڑھ رہی ہیں؟ ہاں جی تراوی پڑھدی ہیں تے میں کلی پڑھدی ہوں، بھی کوئی ایسا نہیں ہے بھی کلی پڑھ نہیں سکتی؟ جی جب نماز پڑھدی ہیں جی عشاء دی، جی جی ہاں جی، پھر میں تراوی پڑھدی ہوں جی کلی ہاں، یعنی جی میں کئی تو کٹھیاں ہو کے پڑھدی ہیں 5-7 جانیاں، تے میں کلی ہاں گھر دے وچ، میں جا نہیں سکتی، میرے سٹ لگی ہوئی ہے، چوہا ٹکیا ہوا میرا، کرسی تے بیٹھ کے پڑھدی ہوں میں۔ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتی ہیں؟ یہ شاید یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میں زمین پہ نہیں بیٹھ سکتی۔ زمین پر بیٹھنے میں کیا دقت ہے آپ کو؟ میرے جی ایکسیڈنٹ ہو گیا جی، میرا چوہا ٹوٹ گیا تھی جی، میری گلے میں کوئی تکلیف ہے ان کے؟ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں گے۔ جی مفتی صاحب دیکھیے، اگر جیسا آپ نے کہا کہ کولہے میں کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے نیچے نہیں بیٹھ سکتی، ایسا عذر اگر ہے واقعی، تو پھر آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں تو جائز ہے آپ کے لیے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ زمین پر یا چوکی پر یا بیڈ پر بیٹھ سکتی ہیں تو پھر آپ پاؤں پھیلا کر کے موڑنا ضروری نہیں ہے، جس طریقے سے بھی آسانی سے آپ بیٹھیں اس طریقے سے رکوع سجدہ اشارے سے کرتے ہوئے آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ ماشاءاللہ اچھی بات ہے کہ آپ روزے بھی رکھتی ہیں، تراویح بھی پڑھتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، سب عمل کرتی ہیں۔ تو تراویح کی نماز تو نفل ویسے بھی بیٹھ کر پڑھنے کی گنجائش ہے، تندرست آدمی بھی اگر پڑھنا چاہے بیٹھ کر تو پڑھ سکتا، بس یہ ہے کہ ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ لیکن ایک بیمار آدمی، عذر والا آدمی یا عورت کوئی بھی اگر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے تو پھر انشاءاللہ اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ معذور ہے، اللہ تعالیٰ قبول بھی کریں گے، پورا ثواب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ جی عتیق احمد صاحب لکھنؤ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی عتیق صاحب سوال بیان کیجئے۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے، دو سوال ہیں، فرمائیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ جیسے زکوٰۃ ہے تو اب صحیح آدمی کون ہے حقدار اس کا زکوٰۃ کا، یہ ذرا ڈھونڈنا شہر میں مشکل کام ہے۔ تو ہمارے یہاں مسلم ویلفیئر سوسائٹی ہے جو مسجدوں کا، قبرستانوں کا اور اس کو سب فلاحی کام اسلامک کرتی ہے، تو کیا اکٹھا ان کو ہم اب جو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ آدمی یہ معلوم کرنا کہ اس کو کچھ تو ہے جن کو دیا اور باقی اب صحیح پتہ نہیں چلتا ہے کس کو دیں کس کو نہ دیں، تو کیا ان کو وہ لوگ لیتے ہیں زکوٰۃ، تو کیا ان کو اکٹھا دے سکتے ہیں زکوٰۃ؟ یہ ٹھیک رہے گا؟ جی۔ اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے مفتی صاحب کہ اگر مان لیے آدمی 70-80 سال کا ہو گیا ہے اور وہ ایسا بیمار ہو جائے کہ اب اس کے بچنے کی امید نہ ہو اور بیڈ پر ہو، اور اس کے گھر والے کچھ لوگ کریں اس کے ساتھ کچھ نہ کریں، مطلب بہت اس حالت میں ہے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت کر کے ہمیں دنیا سے اٹھا لیجیے؟ اس قسم کی دعا وہ کر سکتا ہے کیا؟ ذرا ان دونوں باتوں کا مفتی صاحب بتائیں کلیئر۔ بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے کہ اس طرح کی رفاہی کمیٹیاں جو بنی ہوئی ہیں، عام طور سے ہمارے تجربے میں یہ بات آئی ہے تحقیق سے
کہ سب کو تو میں نہیں کہہ رہا، لیکن اکثر بہت ساری کمیٹیاں ایسی ہیں کہ وہ وصول تو کر لیتی ہیں لیکن خرچ کرنے میں احتیاط نہیں کرتی، اور جب خرچ کرتی ہیں تو شادی بیاہ میں لڑکیوں کے اسی طریقے سے دیگر چیزوں میں وہ یہ بھی تحقیق نہیں کرتی کہ واقعی وہ مستحق ہیں یا نہیں، یا اسی طریقے سے کہاں یہ خرچ کرنا چاہیے کہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے۔ خرچ کرنے کے معاملے میں ان کا جو ہے پورا تحقیق والا معاملہ نہیں ہوتا، اور صحیح مصرف میں خرچ مکمل طور پر نہیں ہو پاتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک مکمل مصرف میں صحیح طور پہ خرچ نہیں ہوگا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ آپ خود اپنے محلے میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں یا رشتہ داروں کے رشتہ داروں میں اگر تحقیق کریں تو بہت سارے لوگ اس طریقے کے مل جائیں گے، اور جب معلومات کی جاتی ہے تو حقیقت کھل کے آتی ہے۔ بہت سے سفید پوش لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر میں اچھے ہوتے ہیں لیکن اندر سے بیچارے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے اگر آپ دیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یا واقعی معتبر مدارس جو اس طرح کے ہیں، جو صحیح خرچ کرتے ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا لیکن جو واقعی اس طرح کے ہیں تو ان میں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ کمیٹی اگر معتبر ہے اور واقعی آپ کو تحقیق ہے کہ بھئی یہ صحیح مصرف میں خرچ کرتی ہے تو پھر اس کو آپ دے سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، ان کا ایک اور سوال تھا کہ 70-80 سال کے جو عموماً ہیں، ان کی فیملی ان کا دیکھ بھال نہیں کرتی، اکیلا رہتے ہیں وہ زیادہ تر، تو وہ کیا اپنی مغفرت کی اور موت کی دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، موت کی دعا کرنے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، چاہے ہم کتنی ہی تکلیف میں ہوں، تکلیف سے گھبرا کر موت کی دعا کرنا اس کو پسند نہیں فرمایا۔ ہاں، اچھے الفاظ میں دوسرے طریقے سے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اگر جیسے کوئی کرنے والا نہیں ہے، پریشانیوں میں ہے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس پریشانی سے نجات عطا فرما دے، چھٹکارا عطا فرما دے، اور جو میرے حق میں بہتر ہو وہ عطا فرما دے۔ تو اس طرح سے تو دعا کر سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ موت کی دعا کرنا پریشانیوں سے جو ہے جوجھ کر کے یا پریشانیوں میں الجھ کر کے، یہ بہتر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ جی بے شک۔ شاہدہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی شاہدہ صاحبہ، کال ڈراپ ہو گئی ہے ان کی۔ ہمارا نبی کے بارے میں، ان کے روزے کے اور رمضان کے استقبال کے بارے میں ذکر چل رہا تھا۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات چل رہی تھی، مگر میں اس ضمن میں پہلے جب موقع ہے تو پھر اسی پر تھوڑی سی بات کر لوں، جیسا کہ یہ کہ موت کی تمنا کرنے کے تعلق سے مجھے ایک صحابی کا واقعہ یاد آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ اسی طریقے کی اذیت میں مبتلا ہو کر، یعنی ان کا جو ہے بہت گہرا زخم تھا اور کچھ اس طرح کا معاملہ تھا، تو اس سے گھبرا کر کے اس طریقے سے خودکشی کی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی ہونے کی ان کو جو ہے پیغام دیا تھا ایسے شخص کو۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کتنا اہم معاملہ ہے، خودکشی میں یہ چیز آ جاتی ہے تقریباً۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنے کو منع فرمایا۔ یہ بات بالکل برحق ہے کہ کوئی کرنے والا نہیں ہے، آدمی اذیت میں، تکلیف میں مبتلا ہے، تو ایسے حالت میں آدمی یہی سوچتا ہے کہ اس سے تو مر جائیں تو بہتر ہے، بالکل یہ بات زبان پر آتی ہے اور دل میں بھی اس طرح کے خیالات آتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ان بیماریوں کی وجہ سے، اس طرح کی اذیتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو پاک صاف کر دیتے ہیں، گناہوں کو دھو دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اذیتوں کی وجہ سے اس کو پاک صاف کر کے دنیا سے لے جاتے ہیں۔ تو اس سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ چند دن کی تکلیف برداشت کر کے آخرت ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے اور آخرت ہمیشہ کے لیے بن جائے، تو اس سے اچھا انعام کیا ہوگا۔ تو اس لیے اچھے الفاظ میں یعنی اللہ سے بس یہی دعا کریں کہ یا اللہ یہ تیری جو تو نے پریشانی دے رکھی ہے اپنی جگہ ہے، لیکن میں اس کے برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوں، اس لیے تو اس میرے لیے بہتر معاملہ فرما دے، اس طرح سے دعا کر لیں بس۔ جی مفتی صاحب، آپ کا اسٹوڈیو میں آوری کا اور ہماری اور ناظرین کی رہنمائی فرمانے کا بے حد شکریہ۔ جزاک اللہ خیر الجزا فی الدارین۔ جی ناظرین، ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India.